अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास तर्जुमा कुरान सूरह माइदा आयत नंबर 18 से पढ़ेंगे। आज अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु कुल फलिम युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़। वक़ालत, काला से मुन्नस का सेगा है ये। वक़ालत, और कहा, अल यहूदु, यहूदियों ने, वन नसारा, और नसरानियों ने। नून साद रा से बनता है नसरा, ये नसरानी उसका प्लूरल है। नहनु, हम, अबनाउल्लाह, अल्लाह के बेटे हैं। वा, और आहिब्बाउ, हा बा, बा इसका रूट है। हबीब कहते हैं जो किसी का प्यारा हो उसको हबीब, उसका प्लूरल है अहिब्बा, और हम उसके प्यारे हैं। कुल, कहो, फली मा, फा तो, लिमा क्यों, युअज़्ज़िबुकुम, अज़्ज़बा युअज़्ज़िबु ताज़ीब माने होता है अजाब देना, सजा देना। क्यों वो सजा देगा तुमको, बिजुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। अगर तुम अल्लाह के बेटे और उसके हबीब हो तो फिर वो तुमको क्यों सजा देगा। बल, बल्कि अंतुम, तुम लोग, बशरुन, इंसान हो, मिम्मन, उनमें से, जो खलका, उसने पैदा किए, उन सब में से भी तुम इंसान हो। और यहूद व नसारा कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और उसके महबूब हैं। तुम कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुमको सजा क्यों देता है। नहीं, बल्कि तुम भी उसकी पैदा की हुई मखलूक में से एक आदमी हो। जैसे दूसरे लोग हैं उसी तरह तुम भी सिर्फ इंसान हो। यानी अल्लाह ताला का हर किसी के साथ एक जैसा मामला है। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। यग़फ़िरु, गफ़र यग़फ़िरु माने होता है गैन फारा, माफ़ करना, मग़फ़िरत करना। यग़फ़िरु, वो माफ़ करता है, लिमन, जिसको, यशाउ, वो चाहता है, व युअज़्ज़िबु, और अजाब देता है, मन यशाउ, जिसको वो चाहता है। देखिए इसमें, जैसे हमने पीछे बताया था आपको, दोनों तरह से इसमें मतलब कर सकते हैं। मन यशाउ में जो इसका सब्जेक्ट हम अल्लाह को माने, यहाँ पर जो है कि अल्लाह जिसको चाहता है माफ करता है और जिसको चाहता है वो अजाब देता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि बस अल्लाह का के दिल में जिसको चाहे माफ कर दिया और जिसको चाहे ऐसे, क्योंकि अल्लाह ताला एक निज़ाम के तहत, एक हकीम, अल्लाह ताला बार बार बताते हैं अपने आप को हकीम है, एक निज़ाम के तहत काम करते हैं। तो वही निज़ाम, जैसे वो था पीछे अपने बताया था, इज़्न, जो अल्लाह का कानून बनाया हुआ है वो अल्लाह की इज़्न ही है, क्योंकि अल्लाह ने ही उस कानून को बनाया है। तो उस कानून के तहत जो काम करता है, यानी कानून अल्लाह का ये है कि जो अल्लाह की बात मानेगा तो अल्लाह उसको माफ करेंगे, और जो अल्लाह की बात नहीं मानेगा तो जाहिर है वो का सजा का मुस्तहिक होगा, उसको सजा मिलनी चाहिए जो बात नहीं मानेगा। तो यहाँ यही है कि जिसको अल्लाह चाहेगा अपने कानून के तहत, यानी जिसने कानून को फॉलो किया और अल्लाह की बात मानी, तो अल्लाह ने चाहा कि उसको माफ कर दे, मतलब ये होगा। और या इसका सब्जेक्ट हम ये मान सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट वो खुद है, वो शख्स, कि जो शख्स ये चाहेगा कि अल्लाह उसको माफ कर दे तो अल्लाह उसको माफ कर देता है, और जो चाहेगा कि अल्लाह उसको माफ कर दे तो वो क्या करेगा, जाहिर है कि वो वही काम करेगा जो अल्लाह को पसंद हो। मतलब हकीकत तो यही है, वरना तो मैं भी यही चाहूंगा, हर आदमी यही चाहता है कि
اس کو آسانی ملے، لیکن آسانی ملتی کب ہے؟ جب آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے نا، چاہتا تو ہر آدمی یہی ہے کہ وہ کامیاب رہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اس کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کامیاب ہونا تو سب چاہتے ہیں، تو یہی ہے کہ ایسا نہیں بس خالی چاہت کے لیے، یہ ہے کہ چاہت کے لیے اپنے کوشش بھی کرے، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، یہ مطلب بھی اس کا کر سکتے ہیں، اور یہ مطلب بھی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے قانون کے تحت، جو اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے حکم کی پابندی کرے گا، اس کو اللہ معاف کریں گے، قانون یہ ہے۔ جیسے ہم نے سمپل آپ کو سمجھایا تھا کہ قانون یہ ہے کہ جو اپنی صحت کا خیال رکھے گا وہ تندرست رہے گا، ظاہر ہے، اور جو صحت کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ بیمار پڑے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، وما بینہما، اور ان دونوں کے بیچ میں جو چیز ہے وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کے طرف سب کو جانا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، الیہ، اس کی طرف، المصیر، ٹھکانا ہے، انجام ہے۔ سارا یسیر معنی ہوتا ہے پہنچنا، ہونا، اور کہیں پہنچنا جہاں ہوتا ہے اس کو ٹھکانا بولتے ہیں ہم، تو الیہ المصیر، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے اور وہی ٹھکانا ہے، اور وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ دیکھیں اس آیت کو ذرا صحیح سے سمجھ لیجئے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس مرضی کہ اللہ کے من میں آیا معاف کر دیا، اللہ کے من میں آیا عذاب دے دی، ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اور اسی کی تعلیم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون بنایا تو اللہ نے قانون کو اپنی مرضی سے ہی بنایا ہے، تو جو قانون کے تحت جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دیکھیے کچھ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ اگر انسان کے جسم سے خون نکل جائے سارا تو وہ مر جائے گا، یا ایک مقدار خون کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی نہ رہے تو انسان مر جائے گا، یہ اللہ کا قانون ہے بنایا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی آدمی اپنا خون نکال دے تو ظاہر ہے وہ مرے گا، اور اللہ نے وہ قانون بنایا ہے تو اس یہ کام اللہ کے قانون کے تحت ہو رہا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں اس میں؟ لیکن فالٹ اس میں اسی بندے کا ہے جس نے خون نکالا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قانون کے تحت اچھائی کرے گا، اپنے آپ کو یہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہ سب کی بادشاہت اللہ کے لیے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ دونوں، قد جاءکم، تمہارے پاس آئے، رسولنا، ہمارے رسول، رسول سنگولر ہے، اس کا پلورل ہوتا ہے رسول، ہمارے رسول یعنی ہمارا رسول تمہارے پاس آیا، یبینو، واضح کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، اعلی فترۃ من الرسل، اعلی فترۃ من الرسل، دیکھیے اس کو سمجھ لیجیے پہلے۔ فترہ معنی ہوتا ہے شدت کم ہونا، کسی چیز کی سختی کم ہونا، فترہ آگ کا کم ہو جانا، راکھ ہو جانا، جسے آگ جلائی ہے اس کی شدت کم ہو گئی، لکڑی جلائی آپ نے اور وہ جلتے جلتے ختم ہو جاتے ہیں نا، ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے سارا جو اس کی آنچ نکلتی ہے، گرمی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، ساری ختم ہو جاتی ہے۔
تو فترہ ایک مدت کو کہتے ہیں. فترہ اصل میں ہوتا ہے کمزور پڑ جانا. تو فترۃ من الرسل یہ ایک ایسا پیریڈ جس میں رسول نہ آئے ہوں اس کو فترہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فترہ لفظ سے معلوم چل رہا ہے کہ رسول کی تعلیمات اس میں بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی, کمزور پڑ گئی تھی. جو تعلیمات تھی اللہ کی طرف سے وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی, مطلب ان پر عمل نہیں ہو رہا تھا. رسول کی جو تعلیم تھی, اللہ کی طرف سے جو کتاب کی جو تعلیم تھی, اس پر عمل بالکل ختم ہو چکا تھا. تو فترہ کا لفظ ہے, یعنی فترہ کہتے ہیں ایسے پیریڈ کو جس میں رسول نہ ہو. تو رسول نہ ہونے والے پیریڈ میں, رسول نہ ہونے کے ایک وقت میں تمہارے پاس ہمارا ایک رسول آیا ایک فترہ کے بعد, اور وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے ان تقولو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو ما جاءنا. جی مہر. سر جی فترہ نام ہے. ہاں فترہ ناؤن ہے, تنوین ناؤن پر ہی آتی ہے اور حرف جر بھی ناؤن پر ہی آتا ہے. یہ ہم نے پہچان بتائی تھی. سے بھی ان کے کہیں ایسا نہ ہو تقولو تم کہنے لگو ما نہیں جاءنا ہمارے پاس آیا, من بشیرین کوئی خوشخبری دینے والا, ولا اور نہ نذیرین کوئی ڈرانے والا. تو ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ایسی مدت میں کہ جب رسول کی تعلیمات اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات بالکل ختم ہو چکی تھی, ٹھنڈی ہو چکی تھی, لوگ ان پر عمل نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا. اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے, وہ تم کو صاف صاف بتا رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد. وقفہ مانے پیریڈ ہی ہوتا ہے, ایک پیریڈ کے بعد وقت, یعنی رسول آئے پھر اس کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا جس میں بہت ٹائم گزر گیا اور کوئی رسول نہیں آیا, کوئی نبی نہیں آیا. اور اس پیریڈ میں ظاہر ہے جب زیادہ وقت ہوتا ہے تو آدمی چیزیں بھول بھی جاتا ہے. تو اس وقت میں لوگ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات اور رسول کی دی ہوئی تعلیمات بھی بھول چکے تھے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد, تاکہ تم یہ نہ کہو. اور یہ ہم نے کیوں بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فقد جاءكم تو لو, قد یقیناً آتا ہے تو ہم ایسے بول سکتے ہو لو, جاءكم آ گیا تمہارے پاس, جا آیا کم تمہارے پاس, بشیرun خوشخبری دینے والا, و نذیرun اور ڈرانے والا, واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیرun قدرت رکھتا ہے. بس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اب آ گیا ہے تو اب بات مانو اس کی, یہی تو مطلب ہے کہ جب آ گیا تو اب اس کی بات مانو اور اس کی اتباع کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. اشہد کیمرہ آن رکھیے اپنا, اور خنزہ آپ صحیح سے بیٹھیے. وَإِذْ اور جب, قَالَ کہا, موسیٰ نے, لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے, یا قومی اے میری قوم. یا آواز دینے کے لیے ہوتا ہے, قوم مانے قوم, اور یہ میم یا زیر می ہے, یا کا مطلب ہوتا ہے میرا, یا قومی اے میری قوم. اذکرو یاد کرو, نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو, علیکم جو اس نے تم پر کی, تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو اور یاد رکھو. اذ کہ جعلا اس نے بنایا, فیکم تم میں, انبیاء نبی کا پلورل ہے انبیاء, انبیاء نبی بنائے تم میں بہت سے لوگوں کو اس نے نبی بنایا. وجعلکم اور بنایا تم کو, ملوکا بادشاہ, ملک کا پلورل ہے ملوک,
بادشاہ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تم کو بادشاہ بنایا۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ وَآتَاكُمْ، آتا یوتی مانے ہوتا دینا، وَآتَاكُمْ اور تم کو دیا، ما جو لم یؤتی، آتا یوتی وہی دینا، لم جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نفی کے معنی ہو جاتے ہیں اور پاسٹ میں ہو جاتے ہیں۔ لم یوتی جو نہیں دیا، ما جو لم یوتی نہیں دیا، احدن کسی کو، وآتاکم اور تم کو دیا، ما جو لم یوتی اس نے نہیں دیا، احدن کسی کو، من العالمین سارے جہان میں سے، سارے جہان میں سے کسی کو نہیں دیا، وہ تم کو دیا۔ لیکن اب یہ کیا ہے کہ اگر تمہارے علاوہ کسی کو اگر اللہ نے نبی بنا دیا تو تم اب جیلس ہو رہے ہو، حسد کر رہے ہو، اس کی بات نہیں مان رہے ہو، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے شریف لوگوں کا۔ سر احدن مطلب احد مانے ایک، کسی ایک کو کسی بولتے ہیں نا، اور تم کو وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تم کو ہم نے اتنی ساری چیزیں دی، ان ساری چیزوں کو یاد کرو، اور اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا ہے تو تم ان کی بات نہیں مان رہے ہو، اور تم کو جب ذمہ داری ملی تھی اور تم کو جب نبی تھے تم نے اس وقت بھی بات نہیں مانی۔ آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے، یا قومی اے میری قوم، ادخلوا دخل ادخلوا مانے ہوتا ہے داخلونا، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ یا قومی اے میری قوم، ادخلوا داخل ہو، الارض المقدسہ پاک سرزمین میں، ارض مانے زمین، المقدس مانے پاک، المقدسہ پاک، پاک سرزمین میں، پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، التی جس کو کتب اللہ اللہ نے لکھ دیا، لکم تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کو، اللہ نے تمہارے لیے انتخاب کر لیا اس کا، اس میں داخل ہو جاؤ۔ ولا اور نہ، ترتدو علی ادبارکم، ارتد مانے ہوتا ہے واپس ہونا، را دال دال روٹ ہے اس کا، ارتدا، اور واپس نہ ہو اعلی ادبارکم اپنے پچھلے حصوں پر، یعنی اپنی ایڑیوں پر، الٹے پاؤں جس کو بولتے ہیں اردو محاورے میں، الٹے پاؤں واپس نہ ہو، فتن قلیبو، انقلبا قلب سے بنتا ہے پلٹنا، الٹ جانا، فتن قلیبو کہ تم بدل جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، کس چیز میں؟ خاسرین نقصان اٹھانے والے میں، نقصان اٹھانے والوں میں بدل جاؤ گے تم پھر، اب جو ہو فائدہ اٹھانے والے ہو ابھی تو، لیکن اگر تم یہاں نہیں داخل ہوگے، ہماری بات نہیں مانو گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اے میری قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اب جیسے دیکھیں یہاں پر یہی بات بتانے مقصود ہے کہ اس وقت ہم نے تمہیں حکم دیا تھا ایک، اور تم نے اس بات کو نہیں مانا جس کی وجہ سے تم نقصان اٹھا چکے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا، اور اب جو ہم حکم دے رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے کا، ان کو سپورٹ کرنے کا، اگر تم اب بھی نہیں کرو گے تو پھر سے تمہارے ساتھ وہی ہوگا معاملہ، یعنی پھر نقصان اٹھانے والے بنو گے، کیونکہ جو بھی ہماری بات نہیں مانتا ہے، اللہ کی بات جو بھی نہیں مانتا ہے وہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہی ہے ڈیفینیٹلی۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ قالوا انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا تو جواب دیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان بے شک فیہا اس میں، اس سرزمین میں، قومن ایک قوم ہے، جبارین جو غالب آتی ہے، طاقتور غلبے والی قوم ہے، زبردست، وَإِنَّا اور ہم، لن ہرگز نہیں، لن مضارع کے شروع میں آتا ہے
ہرگز نہیں کے معنی کرتا ہے لن، ہرگز نہیں، ندخلا داخل ہوں گے، دخل یدخل سے ندخلا فرسٹ پرسن کا پلورل ہے، ندخلا ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے ہاں اس سرزمین میں، حتی کب تک، جب تک، یخرجو منہا وہ خرج یخرجو مانے نکلنا، یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس سرزمین سے، کہ ہم تو نہیں جانے والے اس وقت تک جب تک وہ لوگ وہاں پر رہیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا اگر یخرجو وہ نکلتے ہیں منہا اس سے، فَإِنَّا تو ہم داخلون داخل ہو جائیں گے، ہم داخل ہونے والے ہیں. داخل مانے داخل ہونے والا، اور باؤنون پلورل کے لیے ہم داخل ہونے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم نہیں جا رہے. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. قال رجلان، قال کہا رجلان، رجل کا ڈوئل کیا ہوگا، الف نون کے ساتھ ڈوئل بنتا ہے، آپ کو معلوم ہے، رجل اور رجلان ڈوئل ہو گیا. تو یہ کھڑا زبر الف ہی ہوتا ہے اصل میں، رجلان. قال کہا رجلانی دو لوگوں نے، من الذین ان میں سے جو یخافون ڈر رہے تھے، جو لوگ ڈر رہے تھے. اب یہاں پر دونوں میننگ کر سکتے ہیں، ڈر رہے تھے تو زیادہ آپ خود سے سوچ لیجئے گا، ہم نے کہا تھا کہ غور کیا کیجئے. ہمیں جو زیادہ بہتر لگ رہا ہے وہ یہ کہ جو ڈر رہے تھے جبارین سے، اس قوم سے، ٹھیک ہے، اس قوم سے جو لوگ ڈر رہے تھے ان میں سے دو لوگوں نے یہ بات بولی، دو لوگوں نے کہا. اور یہاں پر یہ بھی بول سکتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان میں سے دو لوگوں نے کہا، اللہ سے ڈرنے والے دو لوگوں نے کہا، یہ بھی بول سکتے ہو. اور یہ بھی بول سکتے ہو کہ جو لوگ ڈر رہے تھے ان میں سے دو لوگوں نے اٹھ کر یہ بات بولی. انعم اللہ، انعم انعام کرنا، انعم اللہ اللہ نے انعام کیا، علیہما ان دونوں پر، ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا، ادخلو داخل ہو جاؤ، علیہم ان لوگوں پر، البابا دروازے سے، دروازے سے، گیٹ سے ان لوگوں پر داخل ہو جاؤ اور حملہ کر دو. دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے پھاٹک میں داخل ہو جاؤ. پھاٹک بڑے دروازے کو بولتے ہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. فَإِذَا پھر جب دخلتم دخل سے دخلتم تم داخل ہوگے، ہو اس میں، اس پھاٹک میں، جب تم اس پھاٹک میں داخل ہوگے، فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم غالبون غالب رہو گے، تم وجیتا ہوگے، تم مطلب جیت جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا تم لوگ بھروسہ کرو، توکل کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، بھروسہ کرنے والے ہو، یقین رکھنے والے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو. جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو. تو مومن کا کام یہ ہے، دیکھیں بہت بار آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی آیت آ رہی ہے، تو اس سے دیکھیں کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا. اور اگر جس کا ایمان اس کو اللہ پر بھروسے کے لیے کھڑا نہ کرے تو اس کا ایمان حقیقی نہیں ہے. کیونکہ بار بار اس بات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو بھروسہ کرو، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا ہم، لن ندخلها ہرگز داخل نہیں ہوں گے، لن ہرگز نہیں، ندخل داخل ہوں گے ہم، ہاں اس سرزمین میں، اس سرزمین میں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے. ابداً پھر سے ابدا آ رہا ہے، ابدا مانے ہمیشہ، ہرگز نہیں. تو ہم کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے، ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے.
मा दामू, दामा बनता है दावा मीम से, और दवाम जिससे होता है दायमी। आपने सुना होगा ना, दायमी उर्दू में बोलते हैं, हमेशा जो चीज होती है उसको दायमी बोलते हैं। तो मादामू जब तक, मादामा माने होता है जब तक, मादामू वो जब तक होंगे, फीहा उसमें, तो हम दाखिल नहीं होंगे कभी भी, वो जब तक होंगे उसमें, उस सरजमीन में जब तक वो लोग होंगे, हम उसमें बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकते, कितनी तकरीर कर लो चाहे। फजहब, जहब यजहबु माने जाना, उससे अम्र है फजहब, जाओ, अंता तुम, व रब्बु का और तुम्हारा रब, तुम, और देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, जाओ तुम और तुम्हारा रब, फकातिला और लड़ो, तुम जाओ तुम्हारा रब जाए और जाके लड़ो, इन्ना हम, हा हुना माने होता है यहाँ, हा हुना माने यहाँ, हम यहाँ काइदून बैठे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं भाई, अब जाओ तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, जीत जाओगे तो बुला लेना, वरना हम तो यहीं बैठे हैं। उन्होंने कहा, ए मूसा, हम कभी वहां दाखिल न होंगे जब तक वो लोग वहां हैं, बस तुम और तुम्हारा खुदावंद दोनों जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। तब उनको ये आईना दिखाया जा रहा है कि जब तुमको ये चीज दी गई थी, तुम्हारे अंदर ही नबी अल्लाह ने बनाए थे और तुमको बादशाहत भी मिली थी, उस वक्त भी तुम नाफरमानी कर रहे थे, तो हमने बदल कर एक दूसरे को नबी बना दिया, और अब भी तुम उससे नफरत कर रहे हो। और हमारी बात नहीं मान रहे हो। क़ाल रब्बि इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी वाखी फफ्रुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन। क़ाल रब्बि, कहा उसने, उसने मूसा ने, रब्बी ए मेरे रब। देखिए मैंने बताया था कि जब ये जेर होता है खाली नाउन पे जेर लगा है, तो वो या की वजह से होता है और या हट जाता है, कुरान में कई जगह ऐसे होता है। रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, ला अमलिकु मालिक नहीं हूँ, मुझे इख्तियार नहीं है, इल्ला नफसी मगर अपने आप पर, मुझे सिर्फ अपने ऊपर इख्तियार है। तो उनका बड़ा दिल दुखा इस बात से, उनके जवाब से, और दुखना भी चाहिए, बड़ा हर किसी को बुरा लगता है कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर इख्तियार है, वाकई और अपने भाई पर, मुझे अपने ऊपर और अपने भाई पर इख्तियार है। फफरुक बैनना, फिराक, फाराका फर्क करना, अलग कर देना, फफरुक बैनना तो अलग कर दीजिए, फिराक कर दीजिए, बैनना हमारे दरमियान में, व बैन अलकौमिल फासिकीन और इस नाफरमान कौम के दरमियान में जुदाई डाल दीजिए। मूसा ने कहा, ए मेरे रब, अपने और अपने भाई के सिवा किसी पर मेरा इख्तियार नहीं, बस तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई कर दे। क़ाल फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम अर्बईन सनह यतीहून फिल अर्द फला तअस अलल कौमिल फासिकीन। क़ाला कहा, उस अल्लाह ने कहा, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट अल्लाह है, अल्लाह ने कहा, फ़इन्ना तो इन्नहा बेशक ये सरजमीन, मुहर्रमतुन हराम है, फॉरबिडन हराम मना है, अलैहिम इन पर, अरबाईन सना, अरबाईन कहते हैं 40 को, सना या साल, अरबाईन सना 40 साल, 40 साल तक ये ज़मीन इनके लिए हराम रहेगी, ये इस सरजमीन में दाखिल नहीं हो सकते। यतीहूना, ताहा यतीहू माने होता है सरगर्दा फिरना, इधर उधर फिरना, रास्ता ना मिलना, ठीक है। यतीहूना ये भटकते रहेंगे, फिल अर्द जमीन में, जमीन में भटकेंगे, फला तो ना, तासा असिया, या असा माने होता है गम करना, आला के साथ ही आता है गम करना, तकलीफ होना, फला तासा तो गम न करो, अलल कौमिल फासिकीन फासिक कौम पर, फासिक कौम की वजह से तुम गम न करो, इन्होंने जो हरकत की है इसकी वजह से, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, इनकी वजह से गम न करो। अल्लाह ने कहा, और वो मुल्क, वो सरजमीन उन पर 40 साल के लिए हराम कर दिया गया, ये लोग जमीन में भटकते फिरेंगे, बस तुम इस नाफरमान कौम पर अफसोस न करो। ये आज का सबक है, आप लोग इसको याद करेंगे, वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश की लिख लीजिएगा।